बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि बयान किया गया, आज का मौजू डीकॉलोनाइजेशन है और ये बहुत अहम मौजू है, हालांकि बहुत गैर मारूफ भी है। यानी हमारे इस्लामी हलक़ों में उम्मत के हालात इस वक्त ख़राब हैं, मगर क्यों ये हालात हैं और इसका क्या हल है, इस पे बहुत ज़बरदस्त इख्तलाफ राय है। तो अहले मग़रिब का ये कहना है कि कूनू मिसलुना, कि हमसे बड़ा है कोई। तो एक बहुत बड़ी राय है जो उनकी एक बड़ा जत्था है जो उनका पैरोकार है, कहता है कि बस तरक्की का मतलब ये कि हम मग़रिब वालों की तरह से हो जाएं। तो अगर हम उनकी तरह के, तो यही हमारा मसला है कि हम उनकी तरह के नहीं हैं, और जिस हद तक हम अपने आप को ब्लीच लगा के सफ़ेद कर लेंगे उतना हमारा तरक्की हो जाएगी। जो लोग ज़रा ज़्यादा अक़ल वाले हैं वो मग़रिब की ख़साइल को देखते हैं कि वो तरक्की उनकी वजह है कि उनके पास डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ़ लॉ है, सेकुलरिज़म है, गवर्नेंस है। तो ये सब चीज़ें हमें हासिल करनी चाहिए, जो भी मग़रिब के पास है वो हमें हासिल करने की ज़रूरत है। कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि असल इल्म है उनके पास, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये डेमोक्रेसी वगैरह जो है ये कोई खातिर ख़ास चीज़ नहीं है, मगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये तीनों नज़रिए मग़रिब की तरफ हिदायत के लिए देख रहे हैं। तो अब जो है वो बाकी बहुत से और गुरूह हैं जो कहते हैं कि नहीं, आज भी हमारा जो पैगाम अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लमल इंसान मा लम यालम, वो आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है। तो उन लोगों का में से एक बड़ा गुरूह तबलीग का है कि असल मसला हमारी ईमान की कमज़ोरी का है, और ईमान की तजदीद हो जाए तो इससे हमारे मसले हो जाएंगे। फिर सलफ़ी लोग हैं जो बिदअत और शिर्क को मिटाना चाहते हैं और जिहाद क़ायम करना चाहते हैं। फिर पॉलिटिकल इस्लाम है, इसमें भी बहुत सारे नज़रियात हैं, जो कुछ खिलाफा वाले हैं, कुछ जिहाद वाले हैं, कुछ रेवोल्यूशन इनकलाबी हैं और कुछ सियासी हैं। और इसके बाद फिर वो कुछ दिल वाले लोग हैं जो तसव्वुफ़ और ख़िदमत इंसानियत पे फ़ोकस करते हैं, और इन लोगों के भी बड़े बड़े जत्थे हैं और बहुत मेहनत हो रही है। कहाँ पे है? हाँ, तो बहुत बड़ा अलमिया ये है कि यानी इतने बड़े इख्तलाफ राय से पता चलता है कि कोई वाज़ेह बात नहीं है कि हम लोग को किस मैदान पे मेहनत करना है। तो मेरा ये इस में एक दावा है कि हम लोग तो बैटल ग्राउंड ही नहीं पहचाने, वहाँ तक पहुँचना तो दूर, हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि नहीं तुम मेरी बात मान लो, नहीं तुम सियासत करो, नहीं तुम दावत करो, नहीं तुम बिदत को मिटाओ, और बजाय इसके कि जो मरकज़ी मैदान है उसकी तो हमें ख़बर ही नहीं, और अगर हम उसकी तरफ मुतवज्जह हों तो उसमें जो जंग के लिए जो हथियार हैं वो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं, उन्हें वज़ा करना होगा। मीनवाइल हमारे दुश्मन इस मैदान से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और उनके पास बहुत ताकतवर प्रोपेगेंडा के आलात हैं जो हमारे ख़िलाफ़ बहुत मौसर तरीक़े से इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक ऐसे मैदान कारज़ार में जहाँ हम पहुँचे ही नहीं हैं। तो इसका एक इलाज है जिसको मैंने नाम दिया है गज़ाली प्रोजेक्ट, और उसका एक और नाम हो सकता है कि डीकॉलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें एक तज्ज़िया भी है और एक मर्ज की शनाख्त भी है, और इसका इलाज का और इलाह अमल भी है, और ये हम इंशाअल्लाह इसमें बात करेंगे। तो इस्लाम जो है वो इल्म के बुनियाद पे खड़ा हुआ है, और इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है उस सूरत से जो पहले वही का आगाज़ उसी से हुआ था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, और इसमें अल्लमल इंसान मा लम यालम। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी दौलत इनायत की, वो इल्म की दौलत थी जो उनके पास नहीं थी। इस इल्म ने दुनिया की तारीख़ में एक बहुत ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा किया, और जो पसमानदा वो
بدو تھے ان کو دنیا کا سردار بنا دیا۔ آج ہم لوگ پھر سے جہالت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور باقی دنیا ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے بہت سارے میدانوں میں۔ تو کیا اس پیغام میں آج بھی وہی طاقت ہے کہ وہ پھر سے ہماری فیوچر کو بدل دے؟ تو بہت بڑا المیہ ہے کہ آج زیادہ تر مسلمانوں کی اکثریت اس کے بارے میں کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن آج ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی۔ کوئی زبان سے ایسا کہے تو کافر ہو جائے، مگر عملی طور پہ یہی بات ہے کہ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ آج اگر ہم اپنی موجودہ پستی سے، موجودہ تاریکی سے نکل چاہتے ہیں تو ہمیں مغرب کی طرف سے ہدایت چاہیے، قرآن سے نہیں۔ اور اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن یہ ہے کہ ہمارے سارے گروپس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مغربی اسکولز میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو مغربی علوم پڑھا رہے ہیں، اور قرآن اور حدیث پڑھانے والے بہت ہی شاذ و نادر ہیں۔ تو یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے کہ ہم کس علم کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ڈی کالونائزیشن میں جیسے کہ تذکرہ ہو، یہ افریقہ سے نکلا اور یورپ سے آیا، تو اس کا ہم سے کیا واسطہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ایک مغربیوں کی ایک وہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں خلط ملط ہیں، مگر اس میں یعنی بنیادی طور پہ ایک صحیح بات ہے۔ مگر اس کے میں نے جو مطلب لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ذہنی غلامی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور ڈی کالونائزیشن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیغام کی طرف دیکھنا اپنی رہنمائی کے لیے، اور یہ سمجھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم جو انسانیت کو دیا گیا تھا، وہ نہ صرف یہ کہ سارے انسانی علوم سے بہتر ہے، بلکہ انسان کے تو بس ہی میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا علم پیدا کرے جو کہ اس سے کسی طرح سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اور آج بھی اس میں وہی انقلابی تاثیر ہے جو 14 صدیوں پہلے تھی۔ تو یہ بات ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت یہ ایک دعویٰ ہے مگر اس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں اپنی بنیادی طور پہ کہ آج بھی قرآن کا پیغام اتنا ہی انقلابی ہے، تو اس سے ہمیں بہت گہرے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کا کوئی حل نہیں نظر آتا۔ کہ اگر ہے قرآن ریولیوشنری تو بہت سارے ہمارے علماء ہیں، بہت سارے سردار ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، ان سب نے قرآن پڑھا ہے، اس پہ غور کیا ہے، مگر اور انہوں نے اس کے ذریعے سے کام بھی کیے ہیں، مگر وہ کوئی کامیاب نہ ہو سکا ہے۔ بہت ساری کوششیں چل رہی ہیں مگر کسی میں ایسا نہیں نظر آتا کہ یہ امت کی فیوچر کو بدل دیں گی۔ تو ہم لوگ کوئی ایسا، اگر ہمارے پاس وہ علم ہے جو انقلابی ہے، تو ہم انقلاب برپا کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ اس کے خلاف اگر اس کا جو دوسرا یعنی اس کے مخالف جو نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ مغربی علم سے ہمارا مسئلوں کا حل ہوگا، تو اس کی جو سپورٹ میں جو دلیلیں ہیں وہ بہت مضبوط نظر آتی ہیں کہ مغربی علوم کا ہماری زندگی کے ہر شعبے پہ اثر ہے، اور ہماری زندگی کے لمحہ لمحہ ان سے متاثر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت قرآنی علوم ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہت بلند اور برتر ہیں، جبکہ قرآنی علوم کا بظاہر کوئی عمل دخل نہیں نظر آتا ہماری موجودہ زندگی میں۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ قرآنی علوم سے ہم آخرت کی میں کامیابی تو حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں مغربی علوم کا کوئی عمل دخل نہیں، مگر دنیا کی زندگی ہے تو پھر ہمیں اس میں مغربی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ تو اس میں بہت مختصراً چند چیزیں کا سوال ہیں جن کا ہم جواب دیں گے کہ کالونائزڈ مائنڈ ہوتا کیا ہے، ڈی کالونائزڈ ہوتا کیا ہے، اس سب کا ہم نے مختصراً اشارہ کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کالونائزیشن تو 70 سال پہلے ختم ہو گیا، تو آج بھی کالونائزیشن مائنڈ کا کیوں ہے؟
تو وہ کیا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے مائنڈ کالونائز ہوتے ہیں، اس کا ہمارے پاس کیا حل ہے اور کیا علاج ہے. تو قرآن کیوں آج ہمیں ہمارے مسائل میں کوئی رہنمائی نہیں کرتی، کم از کم ایسا نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ ہے جہل مرکب. اس کا پہلی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے قرآن، تو جب ہم اس علم کو دیکھتے ہیں جو ہماری نگاہ میں ہے، قرآن جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کی ہمارے اماں اس کو تفسیر سناتے آ رہے ہیں، اور مدرسوں میں اور تفسیر کے حلقوں میں اور مختلف جگہوں سے ہم نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں، مگر اس میں ہمیں کوئی آج کل کے مسئلوں کا حل نہیں نظر آیا. اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں، ہم نے اس میں آج کے مسئلوں کا حل دیکھا کہ انوائرمنٹل کرائسس کا کیا حل ہوگا، اور اس طرح سے بے شمار جو موجودہ زمانے کے مسائل ہیں، بینکنگ کا کیا حل ہے، اور اس طرح سے کہیں ہمیں کوئی اس کا نظر نہیں ہے. therefore ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس علم میں موجودہ زمانے کے مسائل کا حل نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اہل مغرب سے آج کل کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. تو سب سے پہلے تو جہل مرکب میں پہلے اس بات کو ہمیں ترک کرنا ہوگا کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. اور اس کے سلسلے میں ہمارے پاس 2 احادیث ہیں کہ اسلام اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا، اور یہ کہ تم لوگ جو ہے وہ دوسروں کے اتباع کرو گے، حتیٰ کہ وہ اگر چھپکلی کے یا سانپ کے بل میں گھس جائے تو تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے. تو آج کل ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ اندھا دھند مغرب کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اور اس دھوکے میں کہ ان کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل ہے. تو چونکہ ہم قرآن کو ہمارا تصور ہے کہ وہ ہم اسے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس لیے اس کے اندر حل ڈھونڈنے کے بجائے ہم ایکسٹرنل اپروچ لیتے ہیں کہ بجائے اس کو دیکھنے کے قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اثر کیا ہوا دنیا پہ. تو یہ قرآن نے دنیا کو کیسے بدلا، تو اس کا یعنی بیرونی اثرات دیکھتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جو شاید اس بات کو زیادہ وضاحت کریں، حالانکہ اس کی اہمیت بھی بہت ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک اسلامک اسٹڈیز کا ٹیچر میری یونیورسٹی میں آیا، اور وہ اس کو کہا گیا تھا کہ بھئی قرآن کے درس سے شروع کرنا ہے، اسمبلی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں کچھ تیار کر کے لایا ہوں، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. تو میں نے دیکھا تو اس میں وہی پرانی گھسی پٹی باتیں تھیں. ایسے احادیث اور اس کے مضمون کے بارے میں ان الفاظ کا استعمال کرنا نامناسب ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے طلباء جن کو وہ سنائی جانی تھیں، وہ پہلی کلاس میں بھی انہوں نے وہی سنی تھی اور دوسری میں بھی، اور اسلامک اسٹڈیز میں ان کو وہی سبق جو ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو 1000 بار سن چکے ہیں؟ کہا کہ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، وہی احادیث ہیں. تو اس کو وہ سنتے ہی وہ اپنا دماغ کے سوئچ آف کر لیں گے کہ یہ تو ہم نے 1000 بار سنا ہوا ہے. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ صحابہ نے جب قرآن سنا تو کہ وہ کیا بات تھی کہ وہ ایک آیت سن کے جو ہے ان کی زندگی بدل جاتی تھی. وہ کون سی چیز تھی؟ اچھا اس کا جو وہ جذبہ ہے جان ہے، جو ایک معجزہ ہے قرآن کا، وہ ہم کیسے بتلائیں؟ تو میں نے کہا کہ اس کا تم یہ کرو کہ یوٹیوب پہ بہت سارے کنورژن سٹوریز ہیں، ویڈیوز ہیں، جس میں نو مسلمین نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن سنا اور ہماری تو دنیا بدل گئی. ان سے دیکھو کہ وہ قرآن سے کون سا سبق لے رہے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ کرو تو اسٹوڈنٹس کہیں اچھا یہ تو ہم نے نہیں سنا ہے، وہ سننے بھی لگیں گے. اسی طرح سے اب ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہی شق القمر ہے اور انگلیوں سے دودھ جاری ہو گیا اور درخت بول پڑے. ان سب چیزوں کا ماڈرن مزاج پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا اثر ہوتا ہے. مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کی زندگی میں جن سے ماڈرن مزاج بھی متاثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر لیتا ہے. جیسے آخری خطبے میں کہ سارے انسان برابر ہیں، جس کا اب یعنی الفاظ میں تو اہل مغرب نے قبول کر لیا ہے، مگر اس پہ عمل تو کبھی بھی کر کے نہیں دکھایا. آج بھی وہاں کالے جو ہیں وہ 2nd کلاس سٹیزنز ہیں. تو اس کو کس طرح سے
اور بہت سارے اور پیغام کے ایسے حصے ہیں کہ طاقت ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم ضعفاء کی مدد کو بچائیں ظلم سے، بجائے اس کے کہ ہم خود ہی ظلم کریں، اور دولت ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم غرباء کی مدد کریں، نہ یہ کہ اس سے عیاشی کریں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن اور اس کی تعلیمات ہیں جو آج کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں، اور ان کو بتانے سے فائدہ ہوتا ہے، اور دیکھنے کہ اچھا یہ نئی بات ہے جو ہمیں بتلائی نہیں جا رہی ہے، ہماری کلاسوں میں ہم نے نہیں سنی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز، یعنی اگر ہم چینج لانا چاہتے ہیں پریکٹیکل، تو ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز کے ہزاروں کورسز ہو رہے ہیں، مگر وہ جو پڑھائے جا رہے ہیں تو وہ سب سے کمتر کورس مانا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ساری کیمسٹری کی، میتھمیٹکس کی کلاس تو شوق سے جاتے ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز میں چونکہ مجبوری ہے، کمپلسری اس لیے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا حیرت کی بات ہے کہ وہ قرآن کا پیغام جو سب سے قیمتی علم ہے ساری دنیا میں، اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ ہمارے مسلمان ٹیچرز اس کو مسلمان طلباء کو یہ نہیں سکھلاتے ہیں یہ وہ پیغام ہے جس سے دنیا بدل سکتی ہے، اس پیغام پہ عمل کر دکھلاؤ تو تم تاروں سے آگے بھی گزر سکتے ہو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو یہ اقبال نے اس کا کچھ نہ کچھ جذبہ دکھلایا، اور اقبال کا پیغام جو ہے وہ قرآن سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس کی بیسس ہی قرآن کا پیغام ہے۔ تو وہ پیغام کو اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ ہماری زندگی کو بدل دے، یہ آج ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں جو ہے یہ ایک بہت اہم کتاب ہے جو بنیاد ہے ڈی کالونائزیشن آف نالج کی، کیونکہ اس میں انہوں نے، یعنی یہ اس کو میں کہوں گا کہ سب سے پہلا قدم جو انٹلیکچولی لیا گیا ڈی کالونائزیشن آف نالج میں، وہ یہ کتاب ہے۔ کیونکہ جو مغرب کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا تاریکی میں تھی، پھر علم کی شمع مغرب میں پیدا ہوئی، اور ہم نے سیکھا، عقل کی روشنی میں سائنس سیکھا، ٹیکنالوجی سیکھی، ساری دنیا کے جتنے علوم ہیں اس وقت جو فائدے کی چیزیں وہ سب ہم نے ایجاد کی ہیں۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اب اس کتاب میں انہوں نے اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ بیانیہ اختیار کیا ہے کہ علم کی شمع تو مسلمانوں کے ہاتھ سے بلند ہوئی، اور اس کے کیا کیا پیغام کے کیا اثرات ہوئے کہ دنیا جو ہے وہ تاریکی میں تھی، ہلاکت کے قریب تھی، اور اب جو ہے مسلمانوں نے اس کو بچا لیا، اور کیا کیا خصوصی پیغام تھے اسلام کے، اور آگے جب مسلمانوں کا سویلائزیشن جو ہے وہ ڈکلائن ہوا تو اس کے کیا برے اثرات ہوئے۔ اب یہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے اس بیانیے کے جو مغرب بنا رہے ہیں، اور یہی ہے ڈی کالونائزیشن کہ کالونائزیشن یہ ہے کہ سب کچھ مغربی کے پاس ہے، اور ڈی کالونائزیشن کہ مسلمانوں نے بہت کچھ مار کے کیے، اور یہ مغرب کی جو سو کالڈ پروگریس ہے یہ دراصل انسانیت کا تنزل ہے۔ اور آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو وحشیت اور بربریت دکھلائی جا رہی ہے اور اسی کو سویلائزیشن کے نام میں کیا جا رہا ہے، تو آج ہمارے پیغام سے انکار کرنے والا مشکل ہی سے ملے گا۔ تو اب جیسا کہ میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اسلام کا تجزیہ کریں، ہم اسلام کے اثرات کو دیکھتے ہیں، تو اس کی بہت ہی مختصر تاریخ جو میرے اس مضمون کے لیے ضروری ہے وہ میں یہاں پیش کرتا ہوں کہ اسلام نے عربوں کو اور مسلمانوں کو جہالت کی پستیوں سے نکال کر اور دنیا کا سردار بنا دیا۔ اسلام کی علوم کی روشنی ساری دنیا کو منور کر گئی، اور یورپین ڈارک ایجز تھیں، یورپین دراصل وحشی تھے جو ایک بہت بڑے سویلائزیشن کے بارڈرز پہ رہتے تھے، جیسا کہ ابن خلدون نے بتلایا ہے۔ اور یہ جو الاندلس تھا اس کی سویلائزیشن اتنا ایڈوانس تھے کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں کیا کیا ہوا، اور آج بھی اس کی ٹیکنالوجی کے کچھ ایسے راز ہیں جو وہ ڈسکور نہیں کر سکیں۔ تو جب وہ تہذیب 700 سال کے بعد تنزل میں چلی گئی اور عیش میں اور اس میں ڈوب گئی، جیسا کہ ابن خلدون نے بتلایا تھا کہ ہر سویلائزیشن ان سٹیجز سے گزرتا ہے، تو پھر وہ بربر اس پہ غالب آ گئے، اور اس بار پہلی بار انہوں نے کتابوں کو جلانے کے بجائے
کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کتابوں کے علم کا کیا فائدہ ہے، ان کا ترجمہ شروع کیا. تو ٹولیڈو ٹرانسلیشن پروجیکٹ شروع ہوئی تقریباً 14ویں صدی میں عیسوی، اور اس ٹرانسلیشن پروجیکٹ سے تاریخ ایجز جو ہیں وہ یورپ کی ختم ہوئی. تو وہ جو علم کی شمع جو اسلام نے بلند کی تھی، اسی نے اس چیز کو شروع کیا جس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ آف یورپ، روشنی کا پھیلنا. اور یہ جو علوم یورپ میں داخل ہوئے تو یہ بہت شدید ان کا اختلاف تھا کیتھولک آرتھوڈاکسی سے، اور ان کی بڑی زبردست تقابل رہا آپس میں، حتیٰ کہ چرچ خود ٹوٹ گیا 2 حصوں میں، اور پھر ان دونوں میں بہت زبردست جنگیں ہوئیں، بہت ہی زیادہ خون ریز، جس کی وجہ سے 100 سال سے زیادہ تک یہ مذہبی جنگیں جاری ہیں. یورپ والے کے عوام نے بالکل صحیح اس نتیجے پہ پہنچے کہ دین تو کے ساتھ سوسائٹی معاشرہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس سے تو جنگیں ہو جاتی ہیں ساری، اور 100 سال تک اس کا کوئی حل نہیں ہے دین کے پاس. کیونکہ جب ان کا ایک فرقہ غالب آتا تھا تو دوسروں کا قتال کرتا تھا، اور جب دوسرا آتا تھا تو پہلے کا قتال کرتا تھا، تو کوئی حل نہیں تھا کسی کے پاس. تو اس کی وجہ سے ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ معاشرتی علوم کو بغیر دین کے قائم کیا جائے، اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا گیا. سب سے پہلا سیکولر سائنس جو ایجاد ہوا وہ پالیٹکس تھا، کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ اشد ضرورت تھی. اس کے بعد اکنامکس جو کہ مورل فلاسفی کا حصہ تھا اس کو ڈیٹیچ کر لیا گیا، اور اس کو ایک نیوٹرل اور ویلیو فری سیکولر سوشل سائنس بنا دیا گیا. تو یہ تحریک بعد میں انشاءاللہ تحریک تنویر یا انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کا مقصد تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا کا سارا انسانی علوم جو ہے جو اب تک ہم تک پہنچے ہیں سب غلط ہیں اور بیکار ہیں، چنانچہ ہم ازسر نو زیرو سے سٹارٹ کر کے علم کو مرتب کرنا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اپنے یعنی ٹریڈیشن کو اختیار کرنے سے گڑبڑ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس سے انکار کر دیں گے، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو اب ہم دل سے بھی انکار کر دیں گے. اور غیب جو ہے اس میں بلیف نے ہمیں دھوکہ دیا، تو اب ہم غیب سے بھی انکار کر دیں گے. تو علم میں جو ان کا ایپسٹمالوجی ہے، تھیوری آف نالج ہے، اس میں الذین یؤمنون بالغیب کی جگہ پر الذین ینکرون بالغیب ہے، اور انہوں نے سمع اور بصر کو تو قبول کر لیا مگر افئدہ سے انکار کر دیا. تو یہ ڈیکارٹ کا جو جملہ ہے آئی تھنک دیئر فار آئی ایم، یہ ایکچولی اس نے بھی غزالی سے کاپی کیا ہے، مگر خیر یہ بحث اس وقت کی نہیں ہے. آئی تھنک دیئر فار آئی ایم، اس کا یہاں پر میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں اس سے کہ یہ زیرو سے سٹارٹ کرنے کی علامت ہے. اور وہ اس نے کہا ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے تو ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ تو سب سے پہلے اپنی وجود ہی کو ثابت کر لیا جائے. تو یہ ایپسٹمولوجیکل پرنسپل کہ صرف مشاہدہ اور عقل کی بنا پر علم کو قائم کیا جائے گا، یہ ہمارے اسلامک ایپسٹمولوجی سے بہت زبردست ٹکراؤ ہے اس کا، اور یہ ہے جڑ ہمارے موجودہ مسائل کی. تو اس سے ہم چند سبق، یہ بہت ہی مختصر خاکہ ہے، اس کی میں نے تفصیل کئی اور ٹاکس میں دی ہیں مختلف جگہ پہ، مگر یہاں پر ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے. تو ایک بات تو کہنی ہے یہ کہ یہ اسلامی علوم تھے جن کی وجہ سے مغرب کی تاریخ زمانے ختم ہوئے. اور جو اصل بات یہاں پہ کہنے کی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد تو اسلام ہے، قرآن ہے، وحی ہے. تو جو انہوں نے ہم سے لیا وہ ایک سطحی چیز تھی، جو اصل تھا وہ ابھی بھی ہمارے ہی پاس ہے، اور وہ جو خزانہ ہے وہ ان کے دسترس ہی میں نہیں ہے، آ سکتا ہے کبھی بھی. تو یہ خیال جو کہ زیادہ غالب ہے کہ انہوں نے ہمارے علوم لے لیے اور اب اس پہ چل پڑے، اور اب ان میں کچھ باقی نہیں رہ گیا، اب ہمیں جو کچھ سیکھنا ہے وہ مغرب والوں سے سیکھنا ہے. مگر کیونکہ مغرب نے ہمارے علوم کو سمجھا، سیکھا
اس کو آگے بڑھے، یہ غلط ہے۔ اس وقت جو مغرب کے پاس ہے وہ ایک کاپی ہے، اور جس طرح سے ایک دوسرے درجے کی طالب علم کاپی کرتا ہے نوٹس کی عقل مند سے، تو وہ بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اسی طرح سے اس وقت جو علوم مغرب میں رائج ہیں وہ ایک بہت ہی کمزور قسم کی کاپی ہیں، اور اس وقت بھی جو ہمارے اصلی علوم ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہیں، جو وہ کاپیوں سے جن کی ہم نقل اتار کے اپنے علوم چلا رہے ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ پازیٹیوزم ہے جس کی بنیاد پہ آج کل مغربی علوم قائم ہیں، کیونکہ اس میں جو مسائل ہیں پازیٹیوزم میں وہ اب ان پہ بھی واضح ہو چکے ہیں، اور بہت بڑا ایک طبقہ ہے پوسٹ ماڈرنزم کا، اور بہت سارے اور فرقے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ راستے جس پہ ہم چل رہے تھے وہ غلط ہیں، اور اس کا کوئی حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ مگر جو یونیورسٹیز کا جو سلیبس ہے وہ بہت مضبوط طریقے سے پازیٹیوزم سے بندھا ہوا ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دجال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور ابو جہل کا بھی نام ابو الحکم تھا اس کے زمانے میں، کیونکہ وہ دنیاوی علوم میں اور اس وقت کے زمانے میں بہت فراست رکھتا تھا، مگر دل اور روح کے معاملے میں اندھا تھا۔ تو یہ جو انلائٹنمنٹ ایپسٹالوجی جو ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، جو مغرب کی یونیورسٹیز میں، اور ہاں جس کی ہم نقل اتار رہے ہیں، یہ ایکسٹرنل یعنی باہر کی دنیا کے علوم ہیں، مگر انسان کی اندرونی دنیا کے بارے میں بالکل ہی اندھے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اندرونی دنیا ہے، دل کی دنیا ہے، روح کی دنیا ہے، وہ آبزرویبل نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا اس کا، یعنی آپ کے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو چنانچہ اس کے بارے میں، اور پھر ہر انسان یونیک ہے، منفرد ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی سائنس نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ یہ کہا کہ سائنس ہی واحد ذریعہ ہے سارے علوم کا، تو اس لیے وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ اب اس سے جو اگلی بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے، معاشرہ، وہ افراد کی ایک مجموعہ ہے، تو ہم سوسائٹی کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم انسان کو نہیں سمجھیں، اور انسان کا سمجھنا ان کے بس سے باہر ہے۔ اور خاص طور پہ اکنامکس میں جو ماڈل ہے جس سے شروع ہوتی ہے ساری اکنامکس کی ٹیکسٹ، اور سارے کے سارے علم کی بنیاد اس مفروضے پہ ہے کہ ریشنل بیہیویئر از میکسیمائزیشن آف یوٹیلیٹی، یعنی انسان جو عقل مند ہے وہ دنیا میں اپنی لذتوں کو میکسیمائز کرے گا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش۔ یہ یوٹیلیٹیرزم کا فلسفہ جرمی بینتھم نے بنایا تھا، اور اس نے خاص طور پہ اس نے کہا کہ ہم نے عیسائیت تو بیکار ہے، اس کو تو ہمیں رد کرنا ہے، مگر پھر ہم نیکی اور برائی میں تمیز کیسے کریں گے، کیونکہ اس کو یہ بات واضح تھی کہ تمیز کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اس نے کہا جس چیز سے انسان کو خوشی حاصل کرتے ہیں وہ نیکی ہے، اور جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ برائی ہے۔ تو یہ یوٹیلیٹیرزم کہتے ہیں اس کو، مگر یہ بہت ہی یعنی سطحی بات ہے، اور اس کا انکار بہت آسان ہے۔ اور آج کل جو ہماری غزالی پروجیکٹ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ سارے علوم کو ان اسلامی بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ تو اسلامک سائیکالوجی میں آج کل بہت ترقی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک 4 ڈائمینشنل ماڈل بنایا ہے انسان کا، جس میں عقل ہے اور قلب ہے اور نفس ہے اور روح ہے، اور ان کی بنیادوں پہ جو ایک سانچہ کھڑا ہوتا ہے انسان کے تجزیے کا، وہ مغرب کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں، اور اس کو اب ان لوگ نے کلینکل سائیکالوجی میں بھی استعمال کیا ہے، اور اس میں بہت ترقی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت بہت ساری پروجیکٹس ہیں جو چل رہی ہیں دنیا میں۔ رجب شنترک سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، میں کولمبیا میں پڑھاتا تھا، تو اس وقت یہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا، 40 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اور اس نے اس وقت جو سب سے گہری بات ہو رہی ہے جو اسلامی بنیادوں پر علم کو پھر سے وضع کرنا، اس نے کی ہے۔
اس کے پاس ایک سیکوینس آف لیکچرز ہے ڈیکالونائزیشن آف نالج پہ، اور ایک ابن خلدون پہ. ابن خلدون کی جو طریقہ تجزیہ ہے معاشرے کا، وہ اس کا علوم العمران کہہ سکتے ہیں. اور اس کا ایک یہ جو آج جو میتھڈالوجی رائج الوقت ہے مغرب میں، جن سے معاشرتی علوم کی جس کی بنیاد پہ قائم کیے جاتے ہیں، ان سے بالکل ہر جگہ پہ ٹکراتی ہے. اور یہ ایک نیا طریقہ ہے جس کی بنیاد پہ، جس کے اصول ہم ابن خلدون سے لے سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہم نئے طریقے سے معاشرتی علوم کو وضع کر سکتے ہیں. تو اسلامک اکنامکس میں میرا اپنا بہت سارا کام ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے، اور خاص طور پہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ جو مغربی معاشرتی علوم، مغربی معاشرتی معیشت کے علوم ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہیں. یعنی A to Z اس میں کچھ بھی جان نہیں ہے. اس بات پہ میری 20 سال سے لڑائی چل رہی ہے اسلامک اکانومسٹ سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی اس طرح سے ہول سیل انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اس میں سے اچھی چیزیں لے لیں، بری چیزوں سے انکار کریں، یہی طریقہ ہے، ہمارے اسلام یہی سکھلاتا ہے ہمیں، وغیرہ وغیرہ. تو میں کہتا ہوں نہیں، اس میں کوئی بھی اچھی چیز ہوتی تو میں لے لیتا، مگر اس میں کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کی داڑھی بات کر رہی ہے اور دل یعنی عقل نہیں. بہرحال میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، یہ سب بھی حالانکہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا ہے، مگر ان سب میں بھی بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جس کا اس وقت تذکرہ کرنا، اور ان کو نئی بنیادوں پہ قائم کیا جا سکتا ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو جو اصل مسئلہ ہمارا ہے وہ اس وقت پیدا ہوا کالونائزیشن ڈی کالونائزیشن سے. تو کالونائزیشن میں لارڈ مکالے نے جو تعلیم کا مقصد بتلایا، وہ اس نے یہ کہا کہ ایک ایسی کلاس ہمیں بنانا ہے جو خون اور رنگ میں تو انڈین ہوں گے، مگر اپنے ٹیسٹ، اپنے اوپینینز، اپنے مورلز اور انٹلیکٹ میں انگریز ہوں گے. تو آج بھی ہمارا ایجوکیشن ایگزیکٹلی یہی اثرات مرتب کرتا ہے. اور ہمارے ایجوکیشن بیکن ہاؤس سے جو پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ عظمت اور محبت اہل مغرب کی ہوتی ہے، اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنا انٹلیکچوئل ہیریٹیج کے لیے کچھ نہیں ہوتی ہے بلکہ نفرت ہوتی ہے. تو یہ کالونائزیشن آف مائنڈز ہے، اور یہ ویسٹرن ایجوکیشن کی لازمی اثر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا تو آزادی ہمیں حاصل ہو گئی 1947 میں، مگر تو یہ مسئلہ یعنی 70 سال سے چل کیوں رہا ہے ویسے ہی جیسا پہلے چلا. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کالونائزیشن کو زیادہ بہتر سمجھنا ہوگا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز آ کے اپنے ہتھیاروں کی وجہ سے ہمارے اوپر، اپنی آرمیز کی وجہ سے، اپنی بندوقوں کی وجہ سے قابض ہو گیا، مگر ایسا نہیں تھا. بلکہ انگریز بیوروکریسی میں جو کہ گورنمنٹ تھی، اس میں زیادہ سے زیادہ 1000 لوگ رہے 100 سال تک. 1000 گورے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. تو ہماری تو عوام کروڑوں کی ہے، 1000 لوگ جو ہیں وہ کروڑوں پہ نہیں رول کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ذہنی غلامی نہ پیدا کریں. اور ذہنی غلامی کے لیے انہوں نے ایک غداروں کی کلاس کو پرورش دی، جس کو سکھلایا گیا کہ انگریز کا بوٹ چاٹو اور ان کی عبادت کرو، اور اپنے لوگوں سے متنفر ہو، اور دوسروں کو اس سے متنفر کرو، اور ان کو کچھ نہ سمجھو. تو یہ لوگ جب انڈیپینڈنس ہوا تو یہی طبقہ جس کو بنایا گیا تھا رول کرنے کے لیے انگریز کے بہاف پر، وہی آ گئے پاور میں، اور آج بھی وہی رول کر رہے ہیں. تو اور انہوں نے وہی نظام چلایا ہوا ہے. آج جو ہمارے ہاں سب سے بڑا ڈیوائیڈ ہے، کلاس ڈیوائیڈ، یہاں بیچارے مارکسسٹ آ کے وہ بھی مغرب کی نقالی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں کیپٹلسٹس ہیں اور لیبررز ہیں اور ان کی اسٹرگل ہے. ایسے کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں جو رولنگ کلاس ہے وہ انگلش اسپیکنگ ہے، اور جو اردو میڈیم ہے جس میں باقی ساری زبانیں آ جاتی ہیں وہ رولڈ ہیں. تو ہمارے یہاں جو کلاس کانفلکٹ ہے وہ لنگوسٹک لائنز پہ ہے.
تو جو اصل مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے میدان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مغربی علوم سے انگیج ہی نہیں کرنا ہے، اس میں کفر کی بو آتی ہے، اور ایسا ہی ہے یقیناً کہ مغربی علوم میں پڑھنا جو ہے وہ بہت خطرناک تھا۔ تو یہ تو انہوں نے کیا جو کیا، مگر اس کا خمیازہ آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں کہ اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اس کا پیرلل ہے معتزلہ سے، جس کو میں زیادہ تفصیل سے بتلاؤں گا کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب مجھے ریئلائزیشن ہوا تو میں نے کہا کہ اچھا یہ امت ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں جو پہلے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا، مگر بعد میں نے جب زیادہ غور سے دیکھا تو کہا کہ نہیں، یہ ایک اور بار ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ایگزیکٹ یہی مسئلہ پیش آ چکا ہے۔ تو معتزلہ کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس وقت گریک فلاسفی کے ترجمے آئے تھے اور بعض لوگ اس سے بہت ہی زیادہ متاثر اور مرعوب ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عقل جو ہے وہ بنیادی ہے اور یہ جو وحی ہے یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اور اس کے انہوں نے دلیل یہ دی کہ ہم لوگ عقل کے ذریعے سے قرآن کو سمجھتے ہیں، تو عقل پہلے آئی اور قرآن بعد میں آیا۔ تو اب اس کا جو مشہور مسئلہ ہے کہ قرآن خلق ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ فی نفسے ہی کچھ نہیں ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقل کے قرآن کے اوپر حاکم لگا رہے ہیں بجائے اس کے کہ قرآن سے حکم لینے کے، تو عقل کو اوپر کا درجہ، تو یہ جو ہے یہ ہمارے علماء کو بہت سخت اس سے وحشت ہوئی، اور ہونی بھی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس قسم کی باتیں ہم کریں گے نہیں، یعنی یہ کوئی بحث میں پڑے کہ خلق ہے کہ نہیں، اس کا سوال کا جواب ہی نہیں دینا ہے ہمیں۔ یہ عقل والے، یہ جو کلام والے ہیں، یہ اس میں پڑھنا ہی کفر ہے، چاہے کوئی بھلائی کی نیت سے کیوں نہ پڑھے، کہ اپنے یعنی اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی اس میں نہ پڑھو۔ تو یہی ہمارے علماء نے بھی اختیار کیا موقف مغربی علوم کے بارے میں، مگر دونوں صورتحال میں یہ پوزیشن جو ہے یہ غلط ثابت ہوئی۔ جب معتزلہ نے اس کو رائج کر دیا، ہمارے خلفاء میں سے کسی ایک نے اس کو، غالباً کون تھا جس نے اس کو رائج کر دیا؟ مامون الرشید یا مامون الرشید تھا، ہارون الرشید، ون آف دوز رشیدز نے اس کو اسٹیٹ ریلیجن کے طور پہ اختیار کر لیا اور مسلمانوں کو جبری طور پہ مجبور کیا کہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ تب علماء کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ اس سے آرگیو کریں، چنانچہ وہ میدان میں اترے، انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا۔ تو آج ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے، یہی کرائسس ہے کہ ہم نے اس کو ترک کر دیا تھا، مگر آج وہ غالب آ گیا ہے۔ اب ہمیں میدان میں اتر کے اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، مگر اس میں 150 سال یا 200 سال ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب ہمیں 200 سال کی کیچ اپ کھیلنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے دلائل کیوں غلط ہیں، اور ہم اس سے بہتر پوزیشن اسلام سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ اس کی ہمیں آج ضرورت ہے، جدید علم الکلام کی۔ تو ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے وہ آج ہمارے مسئلوں کا جڑ ہے۔ آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ موقف، آپ چاہے تبلیغ کر لیں، چاہے آپ خلافت حاصل کر لیں، جب تک یہ مغربی علوم چل رہے ہیں تو ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جس میں ہمارے بچوں کو کفر سکھلایا جا رہا ہے۔ اور وہ کیسے؟ آپ 4 سال بیچلرز پروگرام میں صرف مغربی علوم پڑھتے ہیں، تو آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سکھایا، اپسٹمالوجی کا لفظ آپ کو پتہ ہی نہ ہو، مگر آپ نے 4 سال جو پڑھا اس میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ آج دنیا میں چلنے والے علم اہل مغرب نے وضع کیے ہیں، اس میں اسلام اور قرآن اور حدیث کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ہمارے جو پورا کا پورا انٹلیکچول ہیریٹیج تھا، امام غزالی، ابن سینا، ابن الہیثم وغیرہ، ان سب کا کوئی آج کنٹریبیوشن نہیں۔ اگر کچھ تھا تو وہ اہل مغرب نے اس کو اختیار کر لیا، اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ نکال لیں، جو بری چیزیں رد کر دیں۔ اب ہمیں مغربی پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ تو یہ سارے خیالات اور قرآن اور حدیث کا تو کوئی ریلیونس ہی نہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے، ہم ان کو ایمان اس طرح سے بچا سکتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی کا مدار قرآن پہ ہوگا، ٹھیک ہے، مگر دنیا ہم نے ان کو دے دی۔ تو یہ ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے یہ دماغوں کو کالونائز کرتا ہے۔ جب تک ہم اس کا کوئی مداوع نہیں نکالیں گے،
اور ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. ہم کہیں کہ اچھا ہم کسی کو مغربی تعلیم نہیں سنائیں گے, ہم سب کو مدرسے میں پڑھائیں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اس سے دنیا نہیں چل سکتی ہماری. تو مغربی تو ہمیں اب علم الکلام یہ ہے کہ ایک زہر ہے جو مغربی تعلیم ہے. اب ہمیں اصل تو یہ بات تھی جو اسلامی معاشیات کے میں ایک موقف ہے کہ ہم یہ مغربی کیپٹلزم کیا ہے, اس کو کیوں سیکھیں, یہ سب غلط ہے, کفر ہے, اس کو چھوڑ دو اور نئے سرے سے اسلامی معاشیات اپنے قائم کرو. یہ بالکل صحیح ہے اگر ہم لوگ ایک جزیرے میں رہ رہے ہیں جہاں دنیا کا کوئی اثر ہمارے پر نہیں پہنچے. مگر اب ہم جب اس میں مبتلا ہیں, جیسا کہ ہمارے علماء جب مبتلا ہوئے تو پھر ان کو مجبوراً میدان میں اتر کر اس کا مقابلہ کرنا پڑا, وہ مغربی فلسفے کا, یہ یونانی فلسفے کا. اسی طرح سے ہم اب مبتلا ہیں تو ہمیں اس کا مقابلہ پڑے گا, تو ہمیں تجزیہ کرنے کا پڑے گا کہ یہ زہر کس قسم کا زہر ہے اور اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ مغربی تعلیم جو ہے وہ یہ سکھلاتی ہے کہ زندگی کا مقصد ہے پیسہ بنانا, کیونکہ پیسہ ذریعہ ہے لذت حاصل کرنے کا. اور چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے انکار کر دیا ہے شروع ہی سے, جب وہ عیسائیت کا رد کیا تو پھر ہم نے دنیا آخرت سے بھی انکار کیا اور قبر سے بھی انکار کیا اور حشر سے بھی انکار کیا. تو اب ظاہری بات ہے, یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی لذت کو میکسیمائز کرنا چاہیے, پھر اور کیا کریں گے اگر ہم. تو اس سلسلے میں وہ علوم جو پچھلے زمانے میں وضع ہوئے ہیں اہل مغرب کے, وہ کارآمد ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے ساری دنیا میں یہ سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے جس کی بنیاد ہی پیسہ ہے. تو اگر ہم کارآمد علوم سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جس سے ہمیں نوکری ملے گی تو وہ یہی ہوں گے مغربی علوم. تو ظاہری بات ہے اسلامی علوم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اگر اسلام پڑھو گے, قرآن پڑھو گے تو تمہیں نوکری مل جائے گی, نہ ہی اس کا یہ مقصد ہے. تو اس لیے یہ تو اب اس پیغام کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں پورا ایجوکیشنل سسٹم کو از سر نو ترتیب دینا ہے, اور یہ بہت ایک مشکل کام ہے, مگر یہ ہمیں اس وقت یہ چیلنج درپیش ہے. تو اس میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم زندگی کا مقصد کی بات کریں, اور دوسرا کام یہ ہے کہ یوزفل اور یوزلیس نالج, جو کہ اہل مغرب اس میں فرق نہیں کرتے ہیں, اس میں ہم فرق کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک علما نافعا, نافع علم کی تو طلب کی, اور اعوذ بک من علم لا ینفع. تو اب اس وقت تو مسلمانوں کو فرق ہی نہیں پتہ ہے, کیونکہ اہل مغرب کا یعنی ایک ایکسپلسٹ کلیم ہے کہ ایسا کوئی فرق ہے نہیں, کوئی یوزلیس چیز یوزلیس نہیں ہے. تو ہمارے مسلمان بھی اس موقف کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اب امام غزالی نے یہ یونانی فلسفے کا رد کیا, اور اس میں نے 3 سٹیپس آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور یہ 3 سٹیپس ہمیں آج ضرورت ہے. وہ نہیں جو امام غزالی نے کیا, بلکہ ان کا جو آج کل کے زمانے میں اس کا اینالاگ ہوگا. تو پہلی کتاب ان کی بہت چھوٹی سی ہے, بہت خوبصورت ہے, اس سے میں نے بہت اہم ہے, المنقذ من الضلالہ. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ 6-7 فرقے ہیں دنیا میں موجود, جو علم کے سکولز ہیں جنہوں نے صدیوں محنت کر رکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اگر ایک آدمی زیرو سے سٹارٹ کرے, یہ وہی پوزیشن ہے جو ڈیکارٹ نے کہا تھا, فادر آف ویسٹرن فلاسفی, کہ زیرو سے سٹارٹ کریں تو ہمیں کیسے چلنا پڑے گا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئی تھنک دیر فار, اس نے کہا کہ دیکھو علم اگر ڈھونڈنا ہے تو انہوں نے عاجزی اختیار کی کہ اگر یہ 6-7 جو سکولز ہیں اس میں نہیں ہے تو پھر میں تو گمراہ ہو جاؤں گا, کیونکہ یہ سو لوگ صدیوں کی محنت کے نتیجہ ہے. تو اب میں زیرو سے سٹارٹ کروں گا تو میں وہ کام وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں. تو میری یعنی امید یہ ہوگی کہ یہیں سے انہی 6 میں سے کہیں پہ مجھے مل جائے گا, ورنہ پھر کام بہت خراب ہے. تو انہوں نے کوشش کی عقل اور مشاہدے کی بھی بحث اس میں کی کہ عقل اور مشاہدہ کہاں تک لے جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ مشاہدہ بھی محدود ہے, عقل بھی محدود ہے, وہ ہمیں حق تک پہنچا نہیں سکتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ہی نا امیدی اور مایوسی میں گر گیا, حتیٰ کہ میری زبان بھی بند ہو گئی کہ کچھ میں یعنی بہت عرصے تک
اس زمانے کے عاقلین میں سے شمار ہوتے تھے اور فصاحت اور بلاغت کا ان کا بہت شہرہ تھا. تو میں نے یعنی کلاس میں کھڑا ہوا اور میری زبان سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلا، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ یہ حق ہے. تو چند دن میرے اوپر یہ بیماری طائر رہی ہے جس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان تھا کہ نہیں تھا، یعنی کچھ بھی اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور میرے دل پہ ایک نور نازل کیا جس کی وجہ سے یہ اندھیرے چھٹ گئے، اور پھر سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ دیوار ہے اور چھت چھت ہے، اور وہ جو واضح چیزیں ہیں وہ واضح ہو گئیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ بات کو سمجھنا جو ہے وہ بنیاد ہے سارے علوم کی. تو اب ہمیں جو تعلیم کو ری آرگنائز کرنا ہے جس بنیاد پہ، تو سب سے پہلا ہے ہمیں، یعنی ہمارے ہاں اصل میں چونکہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ماڈرنٹی سے تو ان کو پالا ہی نہیں پڑا ہے، تو وہ ان مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو پیش آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر انسان تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی ہے، وہ صرف اگر وہ یعنی یہ کہ انکار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ بڑا مشکل ہے ان کو سمجھنا، کیونکہ یہ کیفیت پہ ہوتا ہے، کیفیت سے پتہ چلتا ہے. تو اب ہمیں اپنے جو نوجوان ہیں ان کے لیے جو طریقہ تعلیم وضع کرنا ہے، اس میں ہمیں اس کو فیس کرنا ہے جو مسئلے ان کے پیش آ رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ، بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو وجود ہے ہی نہیں. دنیا بس ایک چاند سے وجود میں آ گئی. اگر دنیا چاند سے میں تو انسان بھی ایک چاند سے، تو انسان ایک جانور ہی ہے. تو جانور کی زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ہماری زندگی بے مقصد ہے. یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک جنگل ہے جس میں صرف کمپٹیشن چلتا ہے، اور ایک ہی اصول ہے جو اہل مغرب نے کہا ہے کہ وہ ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. دس از دا پرنسپل. جو جھوٹ بولو، چوری کرو، جو کرو، جو مرضی آئے کرو، ظلم کرو، تشدد کرو، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. اگر تم کامیاب ہو، تم جیت گئے، تم زندہ رہے، وہ مر گیا، تو بس یہی صحیح طریق. تو اس کے برعکس جو اسلامی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا. انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ وہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو سکتا ہے. تو اب زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو چھپا ہوا یہ پوٹینشل ہے، جس استعداد ہے، صلاحیت ہے، جس کے ذریعے سے ہم فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے اس کی پرورش کی جائے، اس کو بڑھایا جائے. یہ جو مغربی علوم ہے اس میں اس کی جو آپ یونیورسٹی ایجوکیشن، اس میں کوئی بھنک ہی نہیں ملتی، کیونکہ وہ انسان اور اس کی تربیت پہ کوئی جاتے ہی نہیں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ پہ ایمان کیسے پیدا کیا جائے اپنے طلباء میں؟ تو اس کے لیے پرانے زمانے میں علم الکلام اس میں بہت پاورفل آرگیومنٹس بنائے گئے تھے جو آج بھی مؤثر ہے، مگر نئے آرگیومنٹس بھی آ گئے ہیں اور نئے کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی آ گئے ہیں، نئے جو ان لوگ نے، جو ایتھیسٹ نے ایجاد کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. مگر اس وقت جو ہے وہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ آرگیومنٹس چل رہے ہیں دنیا میں، وہ مسلمانوں میں معروف ہیں، غیر معروف ہیں. تو اس میں کئی سارے آرگیومنٹس ہیں جس کی میں نے ایک فہرست بنا دی ہے، مگر اس وقت جو اصل بات ہے امام غزالی نے کہی کہ عقلی دلائل جو ہیں وہ اچھے ہیں، ان سے وہ نہیں ہے، وہ راستہ ہے جس پہ چل کے انسان پہنچتا ہے دروازے تک. مگر جو ایمان ہے وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، وہ عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی. ہاں ہم خواہش تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر صوفیاء کے پاس راستے ہیں دل کے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو ہمارے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں آئے ہیں کہ کیسے انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. اس وقت اس سے بحث کرنی مقصود نہیں ہے، مگر تو پہلا قدم یہی ہے کہ ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور یہ اہل التبلیغ و دعویٰ کا کام ہے. مگر وہ واحد طریقہ نہیں، اور بھی بہت سے طریقے ہیں.
دوسرا قدم جو امام غزالی نے کتاب لکھی وہ تحافت الفلاسفہ ہے، اور اس میں انہوں نے جو مغربی علوم ہیں ان کے اپنے میدان میں جا کے، پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی مغربی علوم جس میں انہوں نے یعنی یونانی علوم کے بارے میں، جس میں انہوں نے سارے ان کے فلسفوں کا تجزیہ کیا، اور کچھ نہیں، تنقید نہیں تھی، صرف انالیسس تھی۔ پھر انہوں نے اس کا تحافت لکھا کہ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ اس وجہ سے غلط ہے۔ تو اس وقت ہمیں ان کے علوم کو کہ پراخچے بکھیر دینے ہیں، اور یہ ممکن ہے، صرف کانفیڈنس کی کمی ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اس میں میرے 2-3 مضامین ہیں جس میں نے بتلایا ہے کہ کیوں یہ مغربی علوم، سوشل سائنسز سارے کے سارے گمراہی پہ مبنی ہیں، اور بہت سارے اور بھی لوگ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی روشنی پھیلائی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ الگ الگ کام کر رہے ہیں، ان ایفرٹس کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور ان کو جوڑ کے پھر ایک ہمارے پاس نصاب آئے گا یونیورسٹی کے لیے جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ تو تیسری سٹیپ جو ہے وہ اب ان کا ابطال کرنے کے بعد ہمیں احیاء علوم الدین کرنا ہوگا، کہ سارے کے سارے جو پوری انسانی علوم کو جس طرح سے اہل مغرب نے اس کو الحاد کی بنیاد پہ وضع کیا تھا، پوری انسانی علوم کی عمارت، اب ہمیں اس کو پھر سے منہدم کر کے پھر سے نئی بنیادوں پر انسانی علوم کی عبارت کو کھڑا کرنا ہوگا۔ اس میں ایک آرٹیکل جو مضمون ہے جو میں نے ریسنٹلی اپنے ٹیچرز کو اخوت یونیورسٹی میں کہا کہ دیکھو بھئی، ہم لوگ اب چونکہ ہم نے مغربی طریقے سے سیکھا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملازم ہیں یونیورسٹی کے، ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اس کے عوض جو ہے ہم کلاس میں جا کے اسٹوڈنٹ کو ایک سبجیکٹ پڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی طریقہ تعلیم سے۔ اسلام میں تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ مربی ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، ہم لائف کوچ ہوتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہم ان کو کہیں کہ بھائی تمہارا میرا تعلق صرف کلاس کا ہے اور میں تمہیں صرف میتھمیٹکس پڑھاؤں گا اور تمہارے سے میرا کوئی واسطہ نہیں، یہ تو بہت ہی ایک غلط تقیہ ہے۔ تو ہم اگر ان کے مربی اور مرشد بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا پورا سٹائل آف ٹیچنگ، تھنکنگ، ہر چیز بدلنی ہوگی۔ تو وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں نے کچھ لکھا ہے اس میں۔ تو بس یہ تقریباً آخری سلائیڈ ہے کہ ہمارا جو وجہ ہے، آج کے جو جڑ ہے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ہمارے دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ جو اکمل ہے اس کے انگریزی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کمپلیٹ، کوئی اس میں کمی نہیں، نقص نہیں، ہمیں اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اللہ نے، اور پرفیکٹ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کو فَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے، بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے۔ اور اس وقت ہم نے بھروسہ چھوڑ دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دینی علوم میں کوئی کمزوری ہے، وہ جو ہدایت ہے اس لیے ہمیں اہل مغرب کی طرف جھانک کے لینا پڑے گا، کیونکہ وہ چیزیں رہ گئی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کی تھی۔ تو اب ہمارے جو سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ سارے علوم کو پھر سے وضع کرنا ہے۔ یہ ہم انگیج رہے تھے ہماری اس دنیا میں 1857 تک ہم برابر چل رہے تھے۔ یہ جو ڈالرمپل ہے اس نے کہا کہ یہاں کے جو بچہ ہے اس کو جو علم پڑھائے جاتے ہیں وہ ہم اپنے شہزادوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس وقت تو ہم برابر چل رہے تھے، پھر ہم نے مختلف وجوہات، تاریخی وجوہات کی بنا پر ہم نے ہمارے مدرسوں میں ایسٹرانومی، میتھمیٹکس اور کیمسٹری اور ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، مگر وہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے قرآن اور حدیث تک محدود کر دیا، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ آج کی زمانے میں جو ہو رہا ہے وہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ اب مثلاً اگر ہمیں منی کے بارے میں فتویٰ دینے ہیں تو ہمارے جو میں نے 2 کتابیں دیکھی ہیں علماء کی، تو وہ موجودہ زمانے میں منی جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایوالو کر رہی ہے، یعنی کہ سسٹم بدلتا جا رہا ہے۔ ورلڈ وار 1 تک گولڈ سٹینڈرڈ چلا تھا، اس کے بعد ورلڈ وار 1 اور 2 کے بیچ میں یہ ڈراپ ہو گیا، ورلڈ وار 2 میں بریٹن ووڈ سسٹم آیا، اور اس کے بعد پھر نکسن شاک 1971 میں ڈالر گولڈ لنکیج ڈراپ ہو گیا، اس کے بعد 1990s میں مزید ایولیوشن ہوا، شیڈو بینکنگ آئی۔ تو اگر کوئی شخص ان باتوں کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ
پیسے کو جو آج ہے وہ نہیں سمجھتا ہے، پھر اس کے بارے میں فتویٰ کیسے دے گا؟ تو ہم نے جب ماڈرن دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، منقطع کر لیا، تو اب ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہی بات ہے جو معتزلہ نے کے خلاف ہمارے علماء نے ایک موقف اختیار کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، یونانی فلسفے مت پڑھو، مگر جب مبتلا ہوئے تو کرنا پڑا۔ آج ہماری یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ بال ڈراپ کر دیا تھا 150-200 سال پہلے، تو اب ہمیں اسے پھر سے پک اپ کرنا ہے، اور یہ 200 سال کی ہمیں ایک وہ دوڑ لگانی ہے، اور مگر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی وہ علوم ہیں ان کے بہت ہی باطل ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، بودے ہیں، اور ہمارے پاس جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے دی بہت ہی مضبوط ہے۔ تو یہ آخری سلائیڈ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کے جو امت کے سامنے درپیش مسائل ہیں ان کو ہم حل کرنے میں استعمال ہو سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔